अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका होस्ट रियान खान खरल और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं कि आप जहां भी होंगे खुश खुरम होंगे। और नाज़रीन, आज मैं आपकी खिदमत में काफ़ी दिनों बाद हाज़िर हूं और आपको मैं आज बताऊंगा कि अब पंजाब के अंदर होने क्या जा रहा है। सबसे अहम खबर जो पंजाब के अंदर होने क्या जा रहा है, अब पंजाब के ऊपर राज कौन करेगा। अगर आप वज़ीर आला कौन होगा, परवेज़ इलाही या हमज़ा शहबाज, जिसका फ़ैसला कल होगा। लेकिन अंदरूनी खबर ये है कि पीटीआई में चंद अरकान ऐसे हैं जो बिल्कुल भी काफ लीग या परवेज़ इलाही को वोट करने से इनकार कर रहे हैं। ये ज़राए का कहना है कि उन्होंने आज होटल के अंदर भी कहा है कि हम परवेज़ इलाही को वोट नहीं करेंगे, जबकि उनका बयानिया ये है कि परवेज़ इलाही 10 सीटों के साथ पंजाब के अंदर वज़ीर आलाशिप कैसे ले सकते हैं और इमरान खान साहब की उनके साथ मुज़ाकरात जारी हैं। और नाज़रीन, सबसे अहम बात ये है कि पीटीआई पंजाब हुकूमत और XYZ के होते हुए किस तरह इतने अच्छे तरीके से ये ज़िमनी इलेक्शन विन किया। 15 सीटें तहरीक इंसाफ ले गई ज़िमनी इलेक्शन में, और ये तहरीक इंसाफ की पंजाब के अंदर एक बेहतरीन कारकर्दगी है जिसके अंदर उन्होंने इतनी सीटें ली। ज़ाहिर बात है कि इमरान खान साहब का बयानिया आवाम पसंद कर रही है। ये तो एक अब एक्चुअल सी बात है जो नज़र आ रहा है, और देखना ये है अब कि आने वाला वक्त क्या करेगा। और आप जिस तरह देख रहे हैं मुल्क के हालात कहाँ से कहाँ पहुँच गए हैं, पेट्रोल कहाँ पहुँच गया, डीज़ल और एशियाई ज़िंदगी इस टाइम कितनी महंगाई हो गई है, और एक वाइट कॉलर का इस महंगाई के अंदर गुजारा करना मुहाल हो चुका है। और इसका हल क्या है? इसका हल है जनरल इलेक्शन, जिसकी तरफ अभी कोई भी जाने को तैयार नहीं है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान ने ये ज़रूर कहा और नेशनल असम्बली से इस्तीफ़े भी दे दिए, लेकिन बात ये है कि अगर नेशनल असम्बली से इस्तीफ़े दिए जाएं, इस्तीफ़े देने के बाद जनरल इलेक्शन की तरफ जाना चाहिए। हकीकत ये है कि पीटीआई ने केपी गवर्नमेंट को भी अभी तक चला रहे हैं, जबकि अगर तहरीक इंसाफ ये चाहती है कि जनरल इलेक्शन हो तो तहरीक इंसाफ को सबसे पहले अपनी केपी हुकूमत को सबसे पहले डिसॉल्व करना चाहिए, जो तहरीक इंसाफ ने अभी तक नहीं की। और अब आने वाले वक्त में जहाँ तक अभी तक नज़र आ रहा है कि सुबह परवेज़ इलाही साहब पंजाब के अंदर वज़ीर आला बन जाएंगे, लेकिन नज़र तो ये आ रहा है कि परवेज़ इलाही साहब भी पंजाब में हुकूमत करेंगे, पंजाब के अंदर हुकूमत करेंगे और इसको जो पंजाब हुकूमत है इसको डिसॉल्व नहीं करेगी। और ये हकीकत है, और इस तरह अगर चले तो ये हमारा जो मुल्क के अंदर इलेक्शन की बात की जा रही है, ये सिर्फ बयानिया बेचा जा रहा है, और ना इसके अंदर ऐसे को इलेक्शन हो सकेंगे जिस तरह हमारी पार्टी कर रही है। और अहम बात, जो सबसे अहम बात है, अब मुल्क की हालात इस तौर पे पहुंच चुके हैं जहां पे डॉलर 227 रुपये आज पहुंच चुका है, और पाकिस्तान के हालात बद से बदतर हो चुके हैं। और ये मैं अब नहीं कह रहा, ये मेरे पिछले चंद महीने पुराना व्लॉग्स भी आप निकाल के देखेंगे, और उनके अंदर मैं यही कह रहा था कि ये जब इतनी सारी पार्टीज़ मिल के एक हुकूमत बनाएंगे तो इस हुकूमत का पाकिस्तान को नुकसान होगा। आप मेरे पुराने व्लॉग्स निकाल के देख सकते हैं जिनके अंदर मैंने ये वाज़ेह कहा है, और मेरी बात हकीकत में तब्दील होते नज़र आ रही है। जिस तरह मुल्क के अंदर इस टाइम हालात जा रहे हैं, और अभी और महंगाई में इजाफ़ा होना है, शरह सूद में इजाफ़ा हो रहा है, दिन ब दिन शरह सूद बढ़ाई जा रही है, और इस तरह मुल्क के अंदर रहते सहते कारोबार भी शरह सूद की वजह से तबाह हो रहे हैं। इस तरह अब हमारी हुकूमत को कुछ सोचना चाहिए। इस टाइम अगर मुल्क को बचाना है तो सबसे पहले नेशनल असम्बली को डिसॉल्व कर देना चाहिए, और तमाम पार्टीज़ को अपनी अपनी जहाँ पे उनकी हुकूमत है इन सारे सूबों को, नेशनल असम्बलीज़ को डिसॉल्व करते हुए, सूबाई असम्बलीज़ को डिसॉल्व करते हुए
جنرل الیکشن کی طرف آ جانا چاہیے، کیونکہ اس ٹائم جنرل الیکشن ہی وہ حل ہے جو ہمارے ملک کو اس پھنسے ہوئے حالات میں سے نکال سکتا ہے۔ جہاں تک رہ گئی بات اور کسی ادارے کی یا کسی ادارے کے ایک اہم عہدے پہ فائز آفیسر کی جو نومبر کے اندر تعیناتی ہونی ہے، اگر اس تعیناتی کے لیے ہمارے ملک کو اس ٹائم اور پریشانیوں اور اندھیرے میں دھکیلا جا رہا ہے تو ہمیں اس حکومت اور ان جیسے سیاستدانوں سے پناہ مانگنی چاہیے جو اپنے فائدے کے لیے کچھ بھی کر سکتے ہیں۔ کیا ہمارے پولیٹیشین اگر اکٹھے ہو جائیں، جس طرح پی ڈی ایم اس ٹائم اکٹھی ہے، جس طرح پاکستان تحریک انصاف اور کاف لیگ اکٹھی ہے، اگر یہ اس طرح سارے اکٹھے ہو کے مل بیٹھ جائیں، ان کے لیے پاکستان کا قرضہ اتارنا یا پاکستان کو بہتری کی طرف لانا کوئی محال نہیں ہے۔ لیکن یہاں پہ ان کو بچانے ہیں اور اپنے کیسز بچانے ہیں، یہاں پہ ان کو بچانے ہیں اور اپنی چوریاں بچانی ہیں۔ یہاں پہ ہمارے ملک کے بارے میں کوئی سیاستدان نہیں سوچتا، جو سابقہ حکمران ہے یا اس ٹائم حکمران ہے، کسی نے ہمارے ملک کے بارے میں نہیں سوچا۔ سابقہ حکمرانوں نے بھی اپنا جو 22 سال کا غبار تھا وہ اتارا، اور جو موجودہ حکمران ہے وہ اس غبار کو صفایا کر رہے ہیں، اپنے کیسز ختم کر رہے ہیں۔ تو اس کے ساتھ مجھے تو نہیں نظر آ رہا کہ کہیں پہ بھی ہماری عوام کو فائدہ ہو رہا ہے ان سارے معاملات سے۔ ہماری عوام ہر طرف پریشانیوں کی طرف دھکیلی جا رہی ہے، ہماری عوام کو کسی طریقے بھی نہیں بچایا جا رہا، اور ان سب کے ذمہ دار کون ہیں؟ ہمارے سیاستدان، ہمارے ایکس وائی زی، ہمارے حکمران۔ ہم کس سے پوچھیں؟ ایکس وائی زی سے جواب سوال کریں گے تو آپ کو پتہ ہے جواب کس طرح ملتا ہے، سیاستدانوں سے ان کا بھی آپ کو پتہ ہے کہ وہ جواب کیسے دیں گے۔ تو اس سوال کا جواب کون دے گا؟ اب اس طرح کے حالات میں، جبکہ پاکستان تحریک انصاف وہ جماعت ہے جنہوں نے کسی بھی، میں ادارے کا نہیں کہہ سکتا کہ کسی بھی ادارے کی سائڈ لی، پاکستان تحریک انصاف نے ایک ایکس وائی زی کے ساتھ کے علاوہ کسی کو اپنے 1% بھی ساتھ ملانے کی کوشش ہی نہیں کی گئی، کیونکہ ایکس وائی زی کی اتنا ان کی طاقت تھی کہ وہ کسی کو کچھ سمجھتے نہیں تھے۔ صحافی برادری کو ڈرایا گیا، وکلا برادری کو بٹھایا گیا، ڈرایا گیا، اور جب تک پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان صاحب سابق وزیر اعظم پاکستان رہے، تب تک کسی صحافی کی اغوا ہونے کی خبر، کسی وکیل کے قتل ہونے کی خبر پاکستان کے کسی بھی نیوز چینل پہ نہیں چلی۔ افسوس یہ ہے کہ جب مطیع اللہ جان کو اغوا کیا گیا تھا تو پھر عمران خان صاحب نے ایکس وائی زی سے سوال کیوں نہیں کیا؟ افسوس یہ ہے جب دن دہاڑے کراچی کے اندر صحافی کو قتل کر دیا جاتا ہے تو اس ٹائم ایکس وائی زی سے عمران خان نے جواب کیوں نہیں مانگا؟ افسوس یہ ہے کہ جب عمران خان پرائم منسٹر تھے اور حامد میر نے بات کی اور حامد میر پہ 2 سال پابندی عائد کر دی، حامد میر میڈیا پہ کسی جگہ پہ نظر نہیں آئے، تو یہ افسوس ہے عمران خان صاحب پہ۔ عمران صاحب کو ان سب کے جواب مانگنے چاہیے تھے۔ اگر عمران خان صاحب اس ٹائم جو وزیر اعظم تھے، اگر ایکس وائی زی سے ان سوالوں کا جواب مانگتے تو شاید آج خان صاحب پر یہ وقت نہ آتا۔ بات یہ ہے ناظرین کہ جو بھی حکمران جاتا ہے اس کے بعد اس کو پتہ چلتا ہے کہ ایکس وائی زی کیا ہیں۔ جب تک ایکس وائی زی ان کا ساتھ دیتے ہیں تب تک وہ حکمران خوش و خرم بیٹھا رہتا ہے۔ اور ناظرین دیکھنے والی بات یہ ہے کہ سیاستدان ایک دوسرے کے ساتھ اکٹھے کیوں نہیں ہو سکتے؟ ایکس وائی زی کے ساتھ تو بڑے آسان سے اکٹھے ہو جاتے ہیں، وہ اکٹھے ہوتے ہیں یا ان کو ایکس وائی زی اکٹھے کرتے ہیں؟ یہ بات کا جواب ہمیں کون دے گا؟ اس سوال کا جواب ہمیں کون دے گا کہ وہ کس طرح سندھ ہاؤس میں ایک ہی رات میں اکٹھے ہو جاتے ہیں؟ وہ کس طرح حکومتیں چلی جاتی ہیں؟ رات کو 12 بجے عدالتیں کھل جاتی ہیں؟ یہ کس طرح ہو سکتا ہے؟ اور یہ کس طرح ہو سکتا ہے کہ ایک سٹنگ پرائم منسٹر کو نااہل کر دیا جائے؟ یہ بھی ایکس وائی زی نے کیا تھا، اور اس ٹائم ان ایکس وائی زی کا پیادہ بنا تھا عمران خان۔ تب عمران خان ان کا پیادہ بن کے چلتا رہا۔ آج عمران خان صاحب کو انہوں نے فارغ کر کے انہوں نے شہباز شریف کو اپنا پیادہ بنا لیا، اور اس کے جرمدار کون ہیں؟ اس کے جرمدار ہم نہیں ہیں، اس کے جرمدار ہماری پولیٹیشنز ہیں، جن کو اپنی ایک دوسرے کے خلاف اکٹھے ہونے کا شوق ہے، اور ایک دوسرے کے خلاف اکٹھا کر کے ان کو حکومت سے غرض ہے، انہیں اپنی سیاست سے غرض ہے، انہیں ہمارے ملک سے کوئی غرض نہیں ہے۔ جہاں تک دیکھا جائے ایکس وائی زی ہمارے ایکشنوں میں آتے ہی کیوں ہیں؟ ایکس وائی زی کا ہمارے ایکشنوں سے تعلق ہی کیا ہے؟
جہاں تک بات کریں گے کہ ایکس وائی زی، خان صاحب ایکس وائی زی آج تو کہہ رہے ہیں، کاش یہ خان صاحب 2 سال پہلے کہتے، اتنے سارے واقعے ایکس وائی زی نے کیے۔ جہاں تک آپ دیکھیں بلوچستان کے ہمارے دو رکن نیشنل اسمبلی کو انہی ایکس وائی زی نے کس طرح کے حالات میں رکھا۔ ہمارے رکن کو زمین پر بٹھایا گیا ہتھکڑیاں لگا کے، بلوچستان کے رکن کو، ان کا نام میں نہیں لوں گا کیونکہ ان کی ڈسکریشن ہوگی، لیکن آپ لوگ بہتر جانتے ہیں ہماری اسمبلی کے اندر دو ہی بلوچستان کے رکن ہیں جن کے ساتھ اس طرح کا رویہ پیش کیا گیا، اور ایک ہمارے رکن کی ضمانت سپریم کورٹ نے منظور کی ہے اور ابھی تک اس کو رہا نہیں کیا گیا۔ یہ شہباز شریف صاحب کو اب جواب لینا ہے۔ ہمارا شہباز شریف سے یہ سوال ہے، شہباز شریف ہمارا شاید جواب نہ دیں، لیکن ہمارے ایکس وائی زی سے ان کا سوال کا جواب شہباز شریف کو لینا چاہیے۔ شہباز شریف ہمارے ملک کے اس ٹائم پرائم منسٹر ہیں، شہباز شریف کو اس ٹائم سیاست چھوڑ کے ہمارے ملک کے بارے میں سوچنا چاہیے۔ جہاں تک بات کریں گے شہباز شریف کے کام کے بارے میں، نو ڈاؤٹ شہباز شریف نے بہت اچھا کام کیا وزیر اعلیٰ پنجاب کے طور پر، لیکن شہباز شریف کی وہ انرجی نظر نہیں آ رہی۔ اس کے اندر قصور ان کا بھی نہیں ہے کیونکہ یہ کھچڑی بنی ہوئی ہے، اور میں اپنے کافی ولاگز میں بتا چکا ہوں کہ یہ کھچڑی حکومت چلنے نہیں دے گی۔ عمران خان صاحب کے ساتھ کیا ہوا، اور ایک اور میں آپ کو ایک بڑی خبر دے رہا ہوں، ایک اہم پارٹی جس کا نام MQM ہے، ان کے قائد آج کل پھر سرگرم ہیں، اور ان کے قائد آپ لوگ بہتر جانتے ہیں کون ہیں، میں ان کا نام نہیں لوں گا، آپ لوگ بہتر جانتے ہیں کہ ان کے قائد کون ہیں، اور ان کے قائد آج کل سرگرم ہیں۔ کیا مجھے یہ بتا سکتے ہیں ہمارے پولیٹیشین، ہمارے عمران خان صاحب، شہباز شریف صاحب، یہ وہی MQM ہے جس کے خلاف میاں محمد نواز شریف نے آپریشن کیا تھا؟ یہ وہی MQM ہے جس کو عمران خان دہشت گرد کہتے تھے؟ اگر MQM کا قائد دہشت گرد ہے اور MQM پاکستان دہشت گرد نہیں ہے تو یہ ایک عجیب سی بات ہے۔ دیکھنے والی بات یہ ہے کہ MQM پاکستان، MQM لندن ایک اکٹھی تھیں، تو مجھے یہ جواب دیں کہ اس ٹائم کیا اس سے پہلے جو مرڈر ہوئے پاکستان کے اندر، اس کے اندر ان MQM کا ہاتھ نہیں تھا؟ اگر ان کا ہاتھ تھا تو آج وہ اسمبلی کے ایوانوں میں بیٹھے ہیں، اور جو ان کا قائد تھا اس کے اوپر بولنے پر بھی پابندی لگائی گئی، ایسا کیوں؟ ہمارا قانون یہ کہتا ہے کہ کسی نے دہشت گردی کیوں نہ کی ہو، کسی نے قتل کیے ہوں، اس کے بولنے پر پابندی عائد نہیں ہو سکتی، لیکن MQM کے قائد، MQM لندن کے اس ٹائم قائد جو ہیں، ان کے اوپر بولنے پر پابندی لگائی گئی ہے۔ کیوں؟ ان کو بولنے کا رائٹس دینا چاہیے۔ ہمیں یہ نہیں معلوم کہ کیا ہوا کیا نہیں ہوا، ایجنسیز کی رپورٹس پڑھ لیں تو اس طرح لگتا ہے کہ MQM ایک دہشت گردوں کی جماعت تھی، لیکن میں سوال کرتا ہوں ہمارے ایوان میں بیٹھے ہوئے اعلیٰ لوگوں سے کہ اگر MQM دہشت گردوں کی جماعت تھی تو MQM کے ساتھ پاکستان تحریک انصاف نے اتحاد کیوں کیا؟ ضرورت پڑنے پر پاکستان مسلم لیگ نون نے بھی ان کے ساتھ اتحاد کیا، کیوں؟ اگر وہ تھی ہی دہشت گردوں کی جماعت تو ان کے ساتھ اتحاد کر کے ان کو منسٹریاں دینے کا کیا تک بنتا تھا؟ سوال کرتے آئیے عوام، جواب کے منتظر رہیں گے۔ اجازت دیں اپنے اینکر پرسن ریان خان کھرل کو، شکریہ۔